अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमारा आज का मौजू फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से है, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो कड़वा सच इस वक्त बयान कर रहे हैं उस सिलसिले में आज पूरा दिन मुझे धमकी आमेज फोन आते रहे हैं और उन लोगों ने कहा है कि आप और कैसर इकबाल जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, उनमें 2 सियासतदान थे और एक साबका जमात के MPA थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह धमकी दी कि अगर हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे तो हम दोनों को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके इल्म में ये लाना चाहता हूं कि कामरान मुजाहिद साहब गुज़श्ता 16 साल में यानी 1995 से अब तक एक भी रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख सके और ये तमाम बातें जो हैं जो इनकी प्रोफेसर कम्युनिटी है उन्होंने एक वाइट पेपर में शाया की है और इस लिहाज से उन्होंने ये लिखा है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के भी काबिल नहीं, क्योंकि HEC के मेयार अहलियत के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 10 रिसर्च आर्टिकल्स का HEC के मंजूर करदा जर्नल्स में शाया होना जरूरी है। और टेक्स्ट बुक में डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने लिखा है कि 1990 से 2007 तक PhD स्कॉलरों की तादाद में 41% से बढ़कर 113% सालाना इजाफा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी रजिस्ट्रेशन साबका दौर में हुई थी। उनके अपने दौर में जिन स्कॉलर्स को PhD के लिए रजिस्टर्ड किया गया है उनमें से किसी एक की भी PhD मुकम्मल नहीं हुई और PhD की तादाद में इजाफे की वजह 2002 से तमाम शोबाजात में रेगुलर प्रोग्राम्स का आगाज है। इसका क्रेडिट मुतलका शोबाजात के बोर्ड ऑफ स्टडीज और बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज को जाता है। वो साथी जिन्होंने एक प्रोफेसर वाइस चांसलर की तकर्री के लिए भरपूर जद्दोजहद की थी उन्हें मुजाहिद कामरान ने सख्त मायूस किया। असातिज़ा की नई भर्तियों, तरक्कियों, चेयरमैनों की तकर्रियों और इंतजामी ओहदों पर तैनातियों में मेरिट, कवानीन और रवायात की धज्जियां बखेर दी गई और इंतहाई जूनियर और चहेते लोगों को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और वार्डन लगाया गया है। कैसर साहब, इसमें देखें खालिद बिन वलीद हाल हो गया, हाल नंबर 3 हो गया, हाल नंबर 4 हो गया, हाल नंबर 1, हाल नंबर 14, हाल नंबर 8, हाल नंबर 9, हाल नंबर 15 और गर्ल्स हाल नंबर 8, 10 में चहेते तैनात किए गए हैं। ये जो मामलात हैं कैसर साहब, इसमें तो लोग जो हैं वो हैरान परेशान है कि ये क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, सूरत हाल ये है कि हम इसके ऊपर हमारा ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी के हवाले से। जैसा कि आज आपने कहा कि बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आई हैं, बहुत सारे हमें संगीन नताइज के हवाले से कॉल्स आ रही हैं। ये तो तकरीबन 15 दिन से हमारे साथ ये होता चला जा रहा है और आज खुसूसन आपको 2-3 फोन आए हैं जो MPA हजरात के, बीच में मिनिस्टर साहब भी हैं, बीच में कोई और भी ब्यूरोक्रेट्स भी लोग हैं, जाली डिग्रियों वाले लोग भी हैं। तो बात ये जो खुद जाली डिग्रियां लेकर ईवानों में बैठे हुए हैं, जो खुद जो है वो गलत लोग हैं, उनसे हमें क्या डरना या हमें क्या लेना देना। फैसल साहब, ना तो आप डरने वालों में से हैं और इंशाल्लाह ना ही मैं आपके जेरे साया डरने वालों में से हूं। तो ये किसी भी किस्म की कॉलें आती रहे, हमें उससे नाजरीन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसी तरीके से कड़वा सच बोलते रहेंगे और आप हमेशा इसी तरीके से इस कड़वे सच को सुनते रहेंगे और ये भी देखते रहेंगे कि ये कड़वा सच किस तरीके से इन करप्ट लोगों के गलों में किस तरीके से कड़वाहट घोलता है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है फैसल साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन सा बात करेंगे? नाम बताया तो मैं सिलसिले में जी ठीक है, फरमाइए। अपनी नाम ना बताएं आप। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जरा ऊंची बोलिएगा। सर जी, जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है यूनिवर्सिटी करप्शन को हाईलाइट करने पर TV का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम तमाम इदारों के बारे में शुरू हो जाए और उनके खिलाफ अगले आला कार्रवाई कर दे, हमारी आने वाली नस्लें साफ शफाफ पाकिस्तान रॉयल पीढ़ी की वजह से हासिल कर पाएंगी। सर बहुत शुक्रिया, आपका सल्यूट हमें मिल गया और यही वजह है जिस तरह कैसर साहब ने अभी आपको बताया कि इंशाअल्लाह ताला हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद हासिल है, आपकी मोहब्बत हासिल है और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और हम ये कड़वा सच बोलते रहेंगे।
اور آپ سوچ سکتے ہیں فیصل صاحب کہ یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام بتانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا. شاید یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوں, شاید اس ادارے میں جاب کرتے ہوں, کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ انہوں نے کہا جی میں نے نام بتایا تو پھر میں وہاں پہ نہیں رہ سکوں گا. تو آپ ان کی اس بات سے, ان کی آواز کی مجبوری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر باقی لوگ کس حد تک مجبور ہوں گے, یا باقی لوگوں کو کس حد تک مجبور کر دیا گیا ہوا ہے. وہاں پر ہر دوسرا آدمی اس بات کے اوپر جو ہے وہ نالا ہے, پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ پلاٹوں کی کرپشن ہمارے ساتھ کر دی گئی ہے, ہاسٹلز کی ہمارے ساتھ کر دی گئی ہے, داخلوں میں ہمارے ساتھ پرابلمز کریٹ کی گئی ہیں. ان نااہل لوگوں کو ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یعنی کیسے صاحب اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک خوف کی فضا مسلط ہے, جس طرح کہ وہ لوگ اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے دہشت گردی جو ہے. صحیح بات. دیکھیں ان کے حوالے سے, یہ جو وائس چانسلر ان کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ 2-3 گروپوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش میں ہر وقت رہتے ہیں اور لڑا بھی چکے ہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر دینی فسادات دلوانے کی بھی کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور جو بندہ یہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے وہ باقی معاملات میں دوسروں کے ساتھ کیا حال کرے گا, اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. کیسے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا کالج کے ایک سینئر استاد کو محض اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ مشرف کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک سیمینار جو ہے وہ باعنوان عدلیہ کا آئینی کردار کے انعقاد میں اکیڈمک ایسوسی ایشن کے ساتھ تعاون کیا تھا. لائیو کالر ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو میں اس بارے میں بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ماشاءاللہ میں آپ کے پروگرام کو سلوٹ کرتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 بھائی بات یہ ہے میڈیا والے یہ پروگرام کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کی بیٹی ہے سویرا شامی, جی جرنلزم میں انہوں نے لیکچرر بھرتی کیا اور اس کے بعد عطاءاللہ قاسمی صاحب نے فوزیہ نامی کوئی ان کی عزیزہ ہیں ان کو جرنلزم میں ایز اے لیکچرر بھرتی کروایا جی, اور اب ان کے حق میں اداریے بھی لکھے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ آپ ایسے پروگرام کرتے ہیں, آپ کو کیوں نہیں خریدا جا سکا؟ سر بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی خوشنودی حاصل ہے اور ہمیں یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں محفوظ رکھے ان کرپشن سے, ان برائیوں سے. بڑی مہربانی. یہ جو ان کا تاثر ہے یہ میڈیا کو انہوں نے واقعی بہت زیادہ خریدنے کی کوشش کی. وہ سویرا شامی کا اس کا ثبوت ہے اور اس کے بعد وہ فوزیہ ہے. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی ہم یہی کیسے صاحب جو میں بتا رہا تھا کہ اسی طرح ڈائریکٹر ریسرچ ہیں ایک ڈاکٹر نصیر احمد, ان کو اس بنا پر یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا پروفیسر کو کہ ان کا داماد طلبہ کی ایک تنظیم کا سیکٹری تھا جس کے یہ خود بھی دور طالب علمی میں ممبر رہے ہیں اور اپنے ہی گروپ کی ایک خاتون ٹیچر کے خلاف اختلاف کی وجہ سے ایف آئی آر کٹوائی گئی. ایک خاتون ٹیچر جو تھیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی گئی. یعنی ظلم کی انتہا ہے. اور پھر اس طرح ایک انتہائی شریف ڈپٹی رجسٹرار کو برطرف کرنے کی اتنی دھمکی دی کہ وہ جب گھر پہنچے تو ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اور وہ اپنے بچوں کو روتا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اور سینئر ملازموں کی پروموشن کے کوٹے میں 10 سیٹوں پر براہ راست 27 بھرتیاں کر دیں. اب دیکھیں جہاں پر یہ حالات ہوں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی جی کون سا بات کریں گے بھیا؟ جی فرمائیے. یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب نے خزانہ دار بھرتی کی ہے جو کہ چانسلر کی پرمیشن ہی نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا. دیکھا وائس چانسلر صاحب نے خزانہ دار کی تقرری کی ہوئی ہے جو کہ چانسلر کے آرڈروں کے بغیر ہے. صحیح. اور انہوں نے کم از کم کافی بندے 17 اور 16 گریڈ کے بھرتی کروائے ہیں اور ان کو لہذا 10 انکریمنٹس بھی دی ہیں. اچھا. دوسرا یہ بلنڈر دیکھیں کہ 5-6 جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں ہیں, کنٹرولر, ریزیڈنٹ آفیسر, ایڈیشنل رجسٹرار, یہ انہوں نے رکھے ہیں اپنے من پسند آرڈر کروانے کے لیے اور کنٹرولر رکھا ہوا ہے اپنے من پسند لوگوں کو ڈگریاں دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ چند دن پہلے آپ نے ایگزیکٹو کلب کے بارے میں بات کی تھی کہ تو اتنی کرپشن ہے. میں نے اپنے طور پہ چند دن پہلے
وہاں کے انچارج ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کرپشن کیوں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف 3 یا 4 ماہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو انچارج تھا ان کے دور میں اسپیشل آڈٹ ہوا تھا, اس میں 40-50 لاکھ کے گھپلے شو ہوئے تھے. اس کے ان کے سابقہ انچارج اور ڈاکٹر شوکت جو کہ ایگزیکٹو کلب کے چیئرمین ہیں, ان دونوں کے درمیان برابری میں رقم کی تقسیم ہوتی. اور وہاں پہ سر یہ عالم ہے کہ ایک ہی خاندان کے 13-14 بندے انہوں نے تصدیق کیے ہوئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال ہمیں کرنے کا, اس انفارمیشن کا جو آپ نے ہمیں دی. اسی طریقے سے بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں وائس چانسلر کے حوالے سے. فیصل صاحب آپ کے پاس تو خیر مواد بھرا پڑا ہے, کیونکہ یہ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ تو خیر ہمیں وہاں سے مل رہا ہے جہاں سے آ رہا ہے, اور آپ کی محنت ہے کہ یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور عوام کو پتہ چل رہا ہے, پبلک کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے یہ بندہ کیا کیا کر رہا ہے اور کب سے بیٹھا ہوا. کیسا صاحب اصل میں وہ کیا وائس چانسلر ہوگا جس کا ایک بھی آرٹیکل نہیں چھپ سکا, وہ کیسے وائس چانسلر ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے کوڈ کی ہے. صاحب 16 سال لوگ اتنے تکلیف میں ہیں, لوگ اتنے پریشان ہیں, لوگ اتنے کرب میں مبتلا ہیں کہ سر وہ اپنا دکھ جو ہے, درد ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی, تو وہ کم از کم یہ سوچ کے ہمارے پروگرام میں اپنا دکھ درد اور کرب جو ہے بیان کر دیتے ہیں. سر وہ ہمیں سلیوٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کر دیجئے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں آپ کا رائل ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, یہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے. جی جی. تو اس پروگرام میں جناب میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق کی آواز جو ہے وہ میڈیا کے سامنے, اتنے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے یہ پیش کی ہے. بہت شکریہ. یہ میرے جو دوست جو جتنی بھی کرپشن بتا رہے ہیں نا پنجاب یونیورسٹی کے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ وائس چانسلر اتنا کرپٹ بندہ ہے کہ اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے, بلکہ اس کو تو اب تک سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. جی میں آپ کے تبصر سے جناب چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب بے شک بلا شبہ آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ بالکل قابل ستائش ہیں, قابل تعریف ہیں, لیکن یہ بالکل آپ کے راستے پہ, آپ کے ناک کے نیچے پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر اتنی کرپشن کر رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہو رہا, بلکہ یہ ری سلیکشن کے لیے جو اپنے آپ کو شو کر رہا ہے, اور یہ پر امید ہے کہ میں انشاءاللہ ری سلیکٹ ہو جاؤں گا. اور ہماری یہ پرزور آپ لوگوں سے, آپ کے حوالے سے یہ جو ہے نا گزارش ہے چیف منسٹر صاحب کے بات پہ, اس بندے کو جتنا جلد ہو سکے اس بندے کو کیفر کردار تک بٹائیں اور اس بندے کو پابند سلاسل کریں کہ کوئی وائس چانسلر اس طرح تعلیمی ادارے کو برباد ہونے سے بچائے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں کال کرنے کا, ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب یہ وہ فون کالز ہیں جن کے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو جو دکھ ہے, تکلیف ہے, جو کرپشن کے خلاف ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, وہ کم از کم ہمیں کال کر لیتے ہیں, اپنی تکلیف, اپنے دکھ درد کا اظہار کر لیتے ہیں, ان کا بھی یہ تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے, اور ساتھ انہیں یہ حوصلہ ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ان کے ساتھ ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب, خادم اعلیٰ پنجاب ہونے کے باوجود اپنی خدمت کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے ہیں, عام آدمی کے کام نہیں آیا جا رہا, ان کے جو مشیر ہیں, ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں, سارے کا سارا عملہ ان کے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیر رہا ہے, تو کم از کم ہم اس اگر بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی تقریباً دوسرا ہفتہ ہو گیا اس بات کو سامنے لاتے ہوئے, لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسا ایکشن سامنے نہیں آ رہا سوائے ہمیں دھمکیوں کے فون کالز کے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ کیسے سب سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. حضرت صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے جناب؟ بہت شکریہ جی. اللہ کا شکر جناب. آپ کا ایک تو شکریہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا تعلیم اور جو ہے نا خصوصاً یہ جو ایشیا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ تو آپ کا بہت شکریہ. دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو بات چل رہی ہے اور لوگ بہت سارے کال کر رہے ہیں, یہ جو وائس چانسلر صاحب کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, اور ان کا جو وہاں پہ ایک گروپ بھی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سارے مضمون جو عزائم ہیں ان کے اوپر اپنا عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ تو یہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ پچھلے ہی عرصے میں انہوں نے ایک مذہبی فسادات کروانے کی کوشش کی,
اور وہاں طلبہ کو یہ بتایا بھی گیا جی کہ اور سوسائٹی کو بھی بتایا گیا کہ یہ پروگرام رات کو نہیں ہوگا. اور رات پروگرام صبح جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ اجازت ہم نے نہیں دی. دوسرے دن جو ہے نا انہوں نے ایک کینسل شدہ ایک پرچہ دکھا بھی دیا کہ یہ اجازت نہیں ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اندر آنے دیا اور سارے معاملات کیے اور فسادات کروائے وہاں. اتنا بڑا واقعہ, اور جس کی وجہ سے یہ جامعہ کی جو ہے نا پرامن تعلیمی ماحول پر انہوں نے جو ہے نا قدغن لگانے کی کوشش کی. یہ وہ عزائم ہے جو وائس چانسلر صاحب چاہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے ایکسٹینشن کے لیے, ان کی ساری یہ کوششیں ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی اور تعلیمی اداروں کے جو تعلیمی شعبے کے جو بڑے لوگ ہیں جو باب اختیار ہیں, ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تعلیمی اداروں سے آؤٹ کرنا چاہیے جو لوگ تعلیمی ماحول پر برے اثرات مرتب کر رہے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ دوبارہ سے. بڑی نوازش آپ کی, ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب ایک بات مجھے سمجھائیے گا, وہ ایک بات آپ سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا کوئی آدمی جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایکسٹینڈ ہونا چاہ رہا ہے, مزید بہتر کام کرنا چاہ رہا ہے, زیادہ عرصہ گزارنا چاہ رہا ہے, اس کو تو کام بہتر کرنے چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اس کا عملہ, اس کے آس پاس کے لوگ اسے پسند کریں, اس کے کاموں سے لوگ فیضیاب ہوں, لوگوں کو کچھ ملے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ ایک تو برائی کر رہے ہیں, دوسرا اس کے اوپر ایکسٹینڈ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ کہا جاتا ہے کہ جب 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کیوں رکھی جاتی ہے؟ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ اگر انگریز نے رکھی ہے تو وہ صرف اس لیے رکھی ہے کہ اس وقت ان کی ذہنی استعداد جواب دے جاتی ہے. نہیں, اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارے ملک میں تو بہت سارے فوجی ریٹائر ہو کے 60 سال کے بعد کام کر رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اداروں میں لگے ہوئے, جن لوگوں کی ذہنی استعداد جواب دے دیتی ہے, جو ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں جب ان کو 60 سال بعد دوبارہ ری امپلائی کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنا آ رہا ہے وہ سمیٹ لو. اب اس کے بعد ان کی لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے, ہرس بڑھ جاتی ہے, اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ چانس ملا ہے تو میں نے 60 سال میں جو نہیں کمایا وہ صرف 1 سال یا 2 سال کے ایکسٹینشن میں کما لوں. اور یہی حال اسی وائس چانسلر کا دیکھیں سب سے. لیکن اس وائس چانسلر نے تو جب سے لگا ہوا ہے کما رہا ہے, یہ تو اس کی تو کرپشن پہلے دن سے شروع ہوئی ہے. یہ دولت ہے تو شادی پہ شادی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی میں وقار احمد واخلہ بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی وقار صاحب بولیے. جی جی شاہ جی, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو آپ نے یہ پنجاب یونیورسٹی میں کامران مجاہد کی کرپشن کے خلاف آواز بلند کی ہے. مہربانی آپ کی, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. شکریہ. تو بہت پہلے بھی ان کا ایک اسکینڈل آیا تھا, یا وہاں تو نہ تو کسی کی عزت محفوظ ہے نہ تعلیمی نظام ٹھیک ہے. شخص نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سارے تعلیمی نظام کا. جی جی. لیکن ہمیں اس بات پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ گورنر پنجاب اور جو خاتمے والا پنجاب ہیں وہ بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے. انہیں فوری ایکشن لینا چاہیے اور ایسے شخص کو نہ صرف ہٹانا چاہیے بلکہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. فیصل صاحب کوئی بھی آدمی جو بندہ فون کر رہا ہے وہ دکھ اور تکلیف سے فون کر رہا ہے, کیونکہ کوئی بھی انتہا تک جب جاتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ پہنچتا ہے. بات پتہ کیا, یہ لوگ مجبور بھی ہیں. جی مجبور یہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بڑے انتہائی معتبر ادارے ہیں. دیکھیں حساس ادارے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے وقار کی ضمانت ہیں. صحیح بات. اب ایک ISI ہے یا ملٹری انٹیلیجنس ہے, یہ وہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے ملک قائم ہے. ان لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے بے بہا قربانیاں دی ہیں. عدلیہ ہے. اب دیکھیں نا عدلیہ ہے. اب کیا ہو رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ریٹائرڈ کرنل کو رکھا ہوا ہے کرام اللہ کو, وہ جناب سارے ملازمین کو یہ بتاتا ہے کہ ISI اٹھا کے لے جائے گی, MI اٹھا کے لے جائے گی. اور بابا ISI اور ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ تو اس ملک کو سنبھالنے میں وہ آدمی اٹھاتے ہیں, وہ بندے کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کڑوا سچ سے بات کر رہے ہیں؟ جی 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 کڑوا سچ سے بات ہو رہی ہے. فرید رضاکی عرض کر رہا ہوں, یہ دیپال پور شہر سے. فرمائیے رضاکی صاحب کیا کہیں گے. جی یہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر جو پروگرام کیا. پتہ نہیں مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا اہم ایشو ہونے کے باوجود جو ہے نا ہمارے میڈیا والے نہ جانے کیوں خاموش ہیں, اور پتہ نہیں کن ہاتھوں سے یہ بکے ہوئے ہیں. مجھے یہ کہنے دیجئے. لیکن آپ کو تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا, اس پہ اتنی اہمیت دی.
دوسرا یہ کہ جو وی سی آئے دن ایک نیا فساد اور ایک نیا رولا اور نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئے دن وہ چاہتا ہے کہ ہم نے پروگرامات کے جو ہے نا سلسلے میں اور یہ اپنی جو ایکسٹینشن کرانا چاہ رہا ہے، تو یہ حکومت کے نمائندوں سے بھی اس کی توقع رکھنا یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح سے حکومتی نمائندوں کی دلالی کرنے پر تلا ہوا ہے اور وہ اپنی ایکسٹینشن کرانے میں جو ہے نا وہ بزد ہے۔ تو مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس کو ایک یونیورسٹی میں 84 تک کی بھی سیٹ نہیں دینی چاہیے، تو یہ وی سی دوبارہ بننے کا کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، درست اپنا ہے خیال بھیا۔ رکھیے گا۔ اور آپ نے جو میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے کہ میڈیا، دیکھیں تمام میڈیا کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اس میں بھی وہ کالی بھیڑیں داخل ہو گئی ہیں جنہوں نے اپنے مامے چاچے جو ہیں ان کو یہاں پر اپوائنٹ کرایا، کسی نے اپنی بیٹی کو اپوائنٹ کرایا، 40-40 ہزار روپے ان کو دلا رہے ہیں۔ اور جب وہ کرپٹ جو کہ صحافی نہیں ہے، صحافت کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں، ان لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک ایسا گروپ قائم کر لیا، اور کامران مجاہد ایک بڑا چلاک اور شاطر آدمی ہے، اس نے ان صحافیوں کو یہ رشوت دینے کے لیے، اب دیکھیں نا، ایک صحافی کو اس نے جناب علی بلیک کرولا دے دی، کسی اور صحافی کو اس نے فلیٹ دے دیا، تیسرے صحافی کو اس نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا، کسی کے بچے کو رکھ آپ کے لیا۔ پاس تو یہ بہت لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ یہ لسٹ آپ سناتے رہیں گے پورے پروگرام میں۔ صحافی پیسے کیوں لیتے ہیں؟ میں ایک لائیو کالر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، کون سا بات کریں گے؟ جناب، لاہور سے میں کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یونیورسٹی میں کچھ کانٹریکٹس پہ ملازمین ہیں، جی جی سیلری ہے، جی جی سیلری فکس ہے، اور اس میں بھی 70 اسکیل ہے، کسی کی سیلری 15,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، اور اسی کیٹیگری میں 70 اسکیل میں پے اسکیل پہ لوگ کام کر رہے ہیں جن کی 30,000 تنخواہ ہے۔ جی ڈفرنس کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اس کے پیچھے شاید فیصل صاحب یہی بات ہو، ان کی بات بڑی اچھی ہے کہ ایک بندہ 17ویں اسکیل میں یا 15ویں اسکیل میں کام کر رہا ہے اور اس کی سیلری جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کیبل آپریٹرز اور اس طرح حوالے سے وہ کام کر رہا ہے تو اس کی 30, 35, 40 ہزار۔ بھائی وہ چہتے ہیں نا، وہ چہتے ہیں، وہی چہتے ہیں جو ہاسٹلز میں کام کر رہے ہیں، وہی چہتے ہیں جو مختلف ہالوں میں لگے ہوئے ہیں، مختلف کینٹینوں کے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں۔ یہ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک میڈیا صاف ستھرا نہ ہو۔ اچھا بات کر رہے میڈیا تھے، کرپٹ ہوگا بھیا تو پھر تو پیچھے کچھ نہیں۔ دیکھیں نا، صحافت ایک انتہائی مقدس پیشہ ہے، انتہائی مقدس پیشہ ہے، لیکن ہمارے بڑے نام نہاد قسم کے اینکر آ جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھرتیاں کرائی ہیں وہاں پر۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کا ٹاپک چل رہا ہے نا، میں نے اسی سلسلے میں یہ اس کے ویچی کے بارے میں بات جی فرمائیے۔ 95 میں جب یہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، جی جی، تب انہوں نے ایک لڑکی تھی 628 نمبر اس میں PhD کی، اور سیکشل ہراسمنٹ کی وجہ سے ان کے غالباً لائن کٹ گئی ہے۔ فیصل صاحب کوئی ایک ہماری بہن بیٹی تھی نیا بلندر تھا جو بتانا چاہ رہی تھی۔ اصل میں دیکھنا جو خاص طور پہ ہماری بہنیں بیٹی ہیں وہ بیچاری جائیں تو کدھر جائیں۔ صحیح بات۔ وہ جس طرح انہوں نے بات کی، ایک خاتون جو تھی اس پہ باقاعدہ FIR کٹوائی گئی، ایک خاتون ایسی لا ڈپارٹمنٹ تھی جن کو اتنا زیادہ ہراساں کیا گیا، کبھی مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو نتھی کیا گیا، کبھی ان کو ویسے اسکینڈلز میں ملوث کرنے کی کوشش کی گیا، کیونکہ وہ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ان کے زر خرید میڈیا کے لوگ ہیں، میں پھر وہ کہوں گا کہ جو میڈیا کے زر خرید لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ جنہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ذریعے انہوں نے اس بیچاری کو بدنام کرانے کی کوشش کی۔ فیصل صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون سا بات کریں گے جی؟ میں سعید بول رہا ہوں بہول نگر سے۔ جی سعید صاحب فرمائیے۔ سر یہاں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا پرابلم ہے، یہ کئی سال سے ہماری پروموشنیں روک کے بیٹھے ہیں، جی جی یہ کر نہیں رہے۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سال سے بیٹھے ہیں، تو انہیں نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے۔ صحیح صاحب یہی بات یہاں بھی چل رہی ہے، جس طرح کئی سالوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کئی سالوں سے یہاں پر بھی یہ کامران مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وائس چانسلر کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی پہ، جس کے اوپر آج ہمارا پروگرام ہے، اسی بات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سر یہ باقی مسائل بھی ہیں، میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں آپ کا یہ پروگرام جو چل رہا ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، جی لیکن
मिनिस्टर साहब देखे ना, मेरिट क्या चीज होती है? मेरिट पे कोई है ही नहीं किसी किस्म का मेरिट पाकिस्तान में। इसी करप्शन पे तो बात हो रही है, यही तो वो करप्शन है जिसपे आप भी कुछ कहें। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ पाकिस्तान का हाल बिल्कुल ये, हमें तो बड़ा एतमाद था कि जो अपना ये जो है चीफ मिनिस्टर साहब वो अच्छे आदमी है, अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो किसी करप्शन पे कंट्रोल ही नहीं है किसी किस्म की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। चीफ मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है, और करप्शन के ऊपर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। फैसल साहब हमारे साथ ये लाइव कॉलर्स चल रहे हैं। एक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यहां पर लोग बिकते हैं, मीडिया बिकता है और लाखों रुपए में उनकी बोलियां लगती हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, गाड़ियां, किसी फ्लैट, साहब को 10-10 फ्लैट लाख दे दिया गया, किसी को 10 लाख दे दिया गया। और मैं यही कहना चाहूंगा उन साहब से जिन्होंने ये कहा कि आप अभी तक क्यों बैठे हुए हैं, अभी तक आप बिक नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही काफी है फैसल साहब कि हम आपकी दुआओं पर बिके हुए हैं, आप अपनी दुआएं हमारे साथ रखिएगा, हम इंशाल्लाह हर वक्त आपकी दुआओं के साथ बिकने को तैयार बैठे हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, फिर आपके साथ आते हैं।